इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के लाइव सेशन देखने के लिए और उनसे लाइव बात करने के लिए शाहिद एंड बिलाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ये अली भाई क्वेश्चन लाइव स्टोरी के खत्म हो गए, अभी इस्लामी बहनों के लाइव चैट से सवाल लेने लगा। जी करें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला सवाल है कि अली भाई अगर बोल कर वितर की छोटी रकत के लिए खड़े हो जाएं देन क्या करना चाहिए? छोटी रकत या चौथी रकत? चौथी रकत। चौथी वितर की चौथी रकत नहीं, वो गलती से 3 में उन्होंने बैठना था ना, तो ठीक है वापस आ जाएं, आप वापस आए, तशहुद पढ़ें, सजदा साफ करें, आपकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। और या फिर आप 5 पूरी कर लें, 5 भी वितर दुरुस्त है। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। एक और मिलाएं तो 5 वितर हो जाएंगे, और अगर चौथी रकत में आप खड़े हो गए तो आप वापस आ जाएं तशहुद में, कोई मसला नहीं। एंड पे 2 सजदे साफ के कर लें तो आपकी नमाज दुरुस्त है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरी एक फ्रेंड कहती है कि हलीम को हलीम कहना सख्त गुनाह है, उसको दलीम कहना चाहिए, इस बारे में क्या मौक़िफ़ है? ये वो पापा जानी भी कहते हैं, वो कहते हैं नहीं हलीम जो कि अल्लाह का नाम है, अल्लाह का नाम तो हलीम है ही नहीं है, अल्लाह का नाम है अल हलीम। हलीम अल्लाह का नाम नहीं है, हलीम तो कोई भी हो सकता है, हिल्म वाला हलीम कहते हैं, अल्लाह का नाम है अल हलीम। इस तरह करेंगे तो मौला अली का नाम अली है, और अगर आपकी वाली डॉक्ट्रिन मान ली जाए तो अल्लाह का नाम भी अली है, लेकिन अल्लाह का नाम अल अली है, वहुवल अलीयुल अज़ीम। तो इस तरह कुछ भी नहीं होता, बेफिक्र है। नेक्स्ट ये अगला सवाल है कि अली भाई क्या सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में आसमान से जिन्नात और शैतान का नुज़ूल हुआ था, जिसकी वजह से अभी तक फितना फसाद जारी है? जी है, ऐसा ही है। आप तख्ते बिल्कीस और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मेरी वीडियो देख लें। ईरान वालों ने भी एक फिल्म हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पे बनाई है, वो भी आप देख लें, उसमें उन्होंने चीज़ें दिखाई हैं। कुरान में जितने रेफरेंसेस हैं वो मैंने अपनी वीडियो में डिस्कस की हैं, सूरह सबा से, सूरह नमल से, सूरह सौद से। ये 3 सूरतों के अंदर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र तफसील के साथ आया है। सूरतुल बकरा में भी आया है, जो हारूत और मारूत वाला वाक़या था। जी नेक्स्ट। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, अली भाई क्या जिस तरह बाप की विरासत का हिस्सा इस्लामी शरीयत में है, इस तरह माँ की विरासत का वही तरीका है? हाँ जी, तरीका है ना, माँ की विरासत भी ज़ाहिर तकसीम होनी है, उसके लिए आप विरासत की कैलकुलेशन का तरीका मेरी वीडियो देख लें, सूरह अन-निसा का 2रा रुकू पढ़ के देख लें। माँ की भी विरासत तकसीम होगी औलाद के अंदर, जिस तरीके से बाप की होती है उसी तरीके से तकसीम होगी। आप फर्क ये होता है कि अगर बाप जिंदा है तो 1/4 उसे हिस्सा मिलेगा, और अगर बाप मर गया तो उसकी विरासत में उसकी बीवी को 1/8 मिलेगा, और बाकी जो तफसीलात आप वो वीडियो में देख लें। नेक्स्ट अली, नेक्स्ट सवाल है, अली भाई अगर कोई शख्स लोगों के सामने कहे कि मैंने अपनी बीवी को तलाक दी, उससे उसके पेरेंट्स के घर भेज दो, और बार बार फोन पर रिलेटिव्स को भी यही बात बोले, तो 1 तलाक होगी या 3 हो जाएंगी? मेरा तो ख्याल है उसने 300-400 बंदों को कह दिया होगा, तो ज़रा 300 तलाकें दे रहा होगा ना। वो तलाक से मुराद क्या कह रहा है? अगर तो ये कह रहा है मैंने 1 तलाक दी और मैं रुजू का इरादा रखता हूँ, इतना शरीफ तो नहीं होगा, तो फिर तो मैं आपकी बात मान लूं कि रुजू हो सकता है। और अगर बार बार कह रहा है कि मैंने उसे तलाक दे दी, मैंने उसे फारिग कर दिया, और फारिग के लफ्ज़ से भी तलाक हो जाएगी, अगर उसकी नीयत थी 3 तलाकें देने की, और रुजू मुमकिन नहीं होगा। नेक्स्ट जी अली भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़का शिया मसलक से है, शरई तलाक की बजाय व्हाट्सएप से तलाक दे, दोबारा रजू ना करे, और मिसिंग हो जाए, 1 साल हो जाए, तो लड़की क्या करे? 1 या 2 तलाकें फिर तो रुजू हो सकता है, 3 तलाकें फिर रुजू नहीं हो सकता। अब ये तो लिखा नहीं इन्होंने कितनी तलाकें उसने दी। बाकी व्हाट्सएप से भी तलाक हो जाएगी, लिख के भी तलाक हो जाएगी, जुबानी कहने से भी हो जाएगी। नेक्स्ट। और अली भाई इसमें है कि अगर लड़का मिसिंग हो जाए 1 साल से, तो फिर क्या करे लड़का?
آج کل تو ویسے مسنگ والا معاملہ جو ہے نا وہ اتنا مشکل نہیں ہے، آپ انٹرنیٹ کا دور ہے. باقی اگر ہے تو اس میں جو فتویٰ ہے نا جو سارے ائمہ کا ہے وہ 4 سال انتظار کرے، اس کے بعد وہ تنسیخ نکاح کروا سکتی ہے. لیکن یہ تو اگر وہ طلاق ہی دے چکا ہوا ہے تو پھر تو معاملے ڈیفرنٹ ہو گیا نا. تو مسنگ وہ جان بوجھ کے ہوا ہوگا نا، گھر والوں سے رابطے میں ہوگا. اب یہ جوڈیشری کا کیس ہے، وہاں سے رابطہ کریں. نیکسٹ. جی نیکسٹ کوشچن ہے علی بھائی، غدیر خم کی حدیث نے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، تو کیا یہ آج کل کے سیدوں پر بھی فٹ ہوتی ہے؟ جی ان پہ بھی فٹ ہوتی ہے، کیوں نہیں ہوگی. آج کے بھی جو سید ہیں، اب کئی سید ایسے ہیں جو کٹر ناسمی ہیں، انہیں بھی شرم کرنی چاہیے کہ وہ کس چیز کے سید ہیں کہ وہ ناسمی بنے ہوئے ہیں اور بنو امیہ کے عبادت گزار بنے ہوئے ہیں. تو غلط ہے. سید کرے. جب بخاری مسلم میں آیا کہ میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو اس کے ہاتھ کٹیں گے، تو سرکار باقی سید شاہی کوئی نہیں، فاطمہ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، باقی سید شاہی کوئی نہیں. پھر جی نیکسٹ. یہ اگلا سوال ہے، ہسبینڈ وائف سے 4 ماہ سے زیادہ دور نہیں رہ سکتا، لیکن میرے ہسبینڈ 10 سال سے ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے بھی ازواجی تعلق قائم نہیں کرتے اور نان و نفقہ بھی پرووائڈ نہیں کرتا، اس پر شریعت میں کیا حکم ہے؟ شریعت پہ یہ کہ وہ لعنت کا مستحق ہوا بھائی، 10 سال سے ظالم آدمی ہے اور آپ کیوں اس کے ساتھ گزارا کر رہی ہیں؟ یہ تو بڑا حیران کن سوال ہے. آپ 10 سال پہلے پوچھنا چاہیے تھا نا آپ کو، اب 10 سال بعد پوچھ رہی ہیں. باقی گنہگار ہے جی، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے. دوزخ کما لی ہے اس نے دنیا میں. جی نیکسٹ. اگلا سوال ہے علی بھائی، قربانی کے لیے پیسے کم ہو رہے تھے تو کچھ ادھار لینا پڑا، تو کیا یہ عمل جائز ہے ادھار لے کر قربانی کرنا؟ جی سارا بھی ادھار لے کے کر سکتے ہیں. اب تو دنیا کا نظام ادھار کے بغیر چل نہیں سکتا. حج کا بھی لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں بھائی، حج جن زمانوں میں نے کیا ہے اس زمانے میں بھی ہم لوگ کمیٹیاں ڈال کے گئے نا، تو کمیٹی جو ہوتی ہے وہ ادھار ہی ہوتی ہے نا، باقی تو آپ نے اتارنی ہوتی ہے. تو اگر آپ اتار سکتے ہیں آسانی سے تو ادھار لے کے ہی کریں، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں. جی نیکسٹ. اگلا سوال ہے، ایک مفتی صاحب نے رفع الدین ترک کے لیے عبداللہ بن مسعود کا حوالہ دے رہے تھے، جبکہ آپ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے نماز ادا کی. جب ان پر اوجری رکھی گئی تو انہوں نے رفع الدین ترک کیوں کیا؟ نہیں، عبداللہ ابن مسعود کا تو ہمیں کوئی بھی دھمکی نہ لگائے. عبداللہ ابن مسعود کے تو ماننے والے ہم ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو صاحب النعلین تھے. ان جیسا تو فقیہ صحابی، یعنی یہ ٹاپ آف لسٹ جو فقیہ صحابہ ہیں ان میں عبداللہ ابن مسعود آتے ہیں. عبداللہ ابن مسعود کی دھونس ہمیں تب لگائیں گے جب عبداللہ ابن مسعود سے ترک رفع الدین ثابت ہوگا. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ ایک کرسچن ہمیں آ کے یہ کہنا شروع کر دے کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کیوں نہیں مانتے، تو ہم اسے بتائیں گے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی یہ تعلیمات ہی نہیں ہے. وہ کہ نہیں ہماری بائبل میں لکھا ہے، انہوں نے ہمیں بتایا. تو ہم کہیں گے بھائی انہوں نے نہیں کہا. لہٰذا عبداللہ ابن مسعود والی حدیث ثابت ہی نہیں ترک رفع الدین والی. پہلے عبداللہ ابن مسعود سے ثابت ہوگی تو پھر آگے چلے گی. ان سے کوئی ثابت نہیں ہے رفع الدین کا ترک کرنا. جی نیکسٹ. اگلا سوال علی بھائی، ان دونوں میں سے کون بہتر ہے، بے نمازی یا بغیر خشوع و خضوع کے نماز پڑھنے والا انسان؟ بے نمازی تو کافر ہے اور بغیر خشوع و خضوع کے نماز پڑھنے والا مسلمان ہے، انشاءاللہ جنت میں جائے گا. نیکسٹ. اگلا سوال ہے، السلام علیکم سر جی، کیا اہل بیت بھی معصوم ہوتے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام کی طرح؟ کیا چادر والی حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے؟ دیکھیں جو انبیاء کی معصومیت بھی ہے وہ بھی اس طریقے سے نہیں ہے جس طرح لوگ کلیم کرتے ہیں. یہ کچھ عرصہ پہلے، یہ بھی 1 ہفتہ پہلے میری ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے سیدنا یونس علیہ السلام کے واقعے کے اوپر، وہ آپ دیکھ لیں. میں نے اپنا عقیدہ کھول کے قرآن کی روشنی میں بیان کیا ہے. اور ایک تفصیلی ویڈیو ہے انبیاء گناہ نہیں کرتے، یوٹیوب پہ لکھیں میرا نام تو آپ کو معصومیت کا عقیدہ پتہ چل جائے گا. ہمارے نزدیک تو سنی اور شیعہ دونوں نے جو اپنی پبلک کو جو عقیدہ بتایا ہوا ہے معصومیت کا، یہ کوئی ثابت نہیں ہے. معصومیت کا عقیدہ کچھ اور چیز ہے. نیکسٹ. یہ نیکسٹ کوسچن ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت
عبدالرحمن بن عوف کے علاوہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے بھی نماز پڑھی ہے؟ سنن ترمذی میں ہے مگر آپ نے کہا ہے کہ حضرت ابو بکر کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، ایکسپلین کر دیں۔ علی میں نے کئی دفعہ ایکسپلین کیا نا، وہ ترمذی والی روایت کمزور ہے، یعنی وہ ادھوری ہے، کمزور نہیں ہے، ادھوری ہے۔ وہ پوری روایت بخاری کے اندر موجود ہے۔ وہ پھر مصلی چھوڑ دیا تھا، پھر نبی علیہ السلام نے اس نماز کو مکمل کیا تھا، حضرت بکر نے حضور کے پیچھے ہی نماز پڑھی تھی۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ سنن ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے، عبدالرحمن بن عوف والی جو مسلم میں حدیث ہے وہ انہوں نے لی ہے اور چیپٹر کی ہیڈنگ مان دی ہے کہ نبی کا امتی کے پیچھے نماز پڑھنا، اور اس میں حضرت ابوبکر والی روایت نہیں لے کے آئے، حضرت ابوبکر والی روایت دوسرے چیپٹر کے اندر لے کے آئے۔ اور یہ میرا اکیلے کا موقف نہیں، شیخ اسماعیل زئی صاحب نے بھی فضائل صحابہ کتاب میں یہی لکھا ہے۔ ترمذی والی روایت ادھوری روایت ہے، پوری روایت بخاری میں ہے، بعد میں مصلی چھوڑ دیا تھا، نبی علیہ السلام نے اس نماز کو مکمل کیا تھا۔ وہ آپ دونوں کو جوڑیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا، اس میں نبی علیہ السلام نے بیٹھ کے نماز پڑھائی ہے، تو وہ بخاری میں تفصیل کے ساتھ ہے۔ امامت نبی علیہ السلام کر رہے تھے، حضرت ابوبکر ان کے پیچھے پڑھ رہے تھے، اور پھر حضرت ابوبکر کی تکبیرات کے پیچھے صحابہ کرام پڑھ رہے تھے۔ جی نیکسٹ کوشچن ہے، کیا یہ بات درست ہے کہ جس نے ایک شخص کو مسلمان کیا وہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے گا، یہ کسی گمراہ کو ہدایت دی یا کسی گمراہ کو؟ میرے علم میں تو کوئی نہیں ہے۔ جو حدیث ہے بخاری مسلم میں وہ یہ ہے کہ غزوہ خیبر کے موقع پر مولا علی علیہ السلام سے آپ نے فرمایا تھا کہ علی تیری وجہ سے اگر ایک بندے کو بھی ہدایت مل گئی تو سرخ اونٹوں سے تیرے لیے بہتر ہے، پہلے دعوت دینا انہیں میدان جنگ میں۔ باقی یہ بغیر حساب و کتاب والا معاملہ اتنا آسان نہیں ہے۔ نیکسٹ اگلا سوال ہے، کیا ذی الحج کے نفل اور رمضان میں قضا ہوئے روزوں کی نیت ایک ساتھ ہو سکتی ہے؟ جی اس طرح نہیں ہوتا جی، فرض لادہ سے ہے، نفل لادہ سے ہے، ایک چیز میں دو چیزوں کی نیت نہیں ہو سکتی، بالکل اللاجیکل بات۔ نیکسٹ اگلا سوال ہے، میرا کوشچن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنات کے بارے میں اتنا نالج نہیں دیا، لیکن میرا ذہن سوچنا شروع کر دیتا ہے، جیسے خود ہی کمپیریزن وغیرہ کرنا۔ میری رہنمائی فرمائیں پلیز۔ آپ کی رہنمائی یہ ہے کہ آپ قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور جتنا قرآن کے اندر آیا نا اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ نیکسٹ السلام علیکم علی بھائی، نیکسٹ کویسچن ہے، السلام ورحمۃ اللہ۔ میں ایک ہاؤس وائف ہوں اور کوئی جاب بھی نہیں کرتی، میرے ہسبینڈ اپنے بھائیوں کے ساتھ کاؤ میں حصہ ڈالتے ہیں قربانی کے لیے، تو کیا مجھے الگ سے قربانی کرنی ہوگی؟ نہیں، ایک خاندان کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے۔ قربانی فرض ہے یا واجب، یہ میرا کلپ آپ یوٹیوب پہ دیکھ لیں، قربانی سے متعلق 50 سوالات پوری مجلس بھی ہے۔ تو ایک خاندان جو ایک چولہا ہے، میاں بیوی اور بچے، ان کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے، بھلے وہ ہسبینڈ کر دے یا وائف کر دے، ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ کرنا قربانی ضروری نہیں ہے۔ جی نیکسٹ جلی بھائی، نیکسٹ کویسچن ہے، آپ نے قرآن سے ایک آیت کوٹ کی تھی کہ اگر آپ کے ساتھ برائی کی جائے تو ہم بھی اتنی ہی برائی کر سکتے ہیں، لیکن سورۃ فصلت کی آیت نمبر 34 میں کچھ اور لکھا ہے، رہنمائی فرمائیں۔ نہیں، میں نے تو آپ کو سورہ شورا کی آیت بتائی تھی نا، اور اس میں بھی ساتھ آیا تھا کہ اگر کوئی شخص معاف کر دے اس کا اجر اللہ کے حضور پکا ہے۔ اب یہ سورہ فصلت جو ہے اس کی آیت میں پہلے 34 پڑھ دوں نا کہ کون سی ہے۔ سورہ فصلت سورہ حامیم السجدہ کو کہتے ہیں، 41 نمبر سورت ہے، اور اس کی آیت نمبر 34 ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، اس میں یہ ہے کہ آپ نے جو برائی کا بدلہ ہے وہ اچھائی سے کرنا ہے، اور اس کی برکت یہ ہوگی کہ جو آپ کا دشمن ہے وہ آپ کا جگری دوست بن جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ تو اعلیٰ ترین درجہ ہے، یہ تو سورہ شورا میں موجود ہے۔ وہ ہے فتویٰ، یہ ہے تقویٰ، وہاں پہ بھی موجود ہے کہ برائی کا بدلہ اس طرح لیول کی برائی ہے، لیکن اگر معاف کر دو گے تو اللہ کے حضور اجر پکا ہو جائے گا۔ یہاں پہ معافی والی روش کو پریفرنس دی گئی ہے، لیکن اس میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ بدلہ نہیں لے سکتے، یہ کوئی نہیں لکھا ہوا اس میں۔ دونوں باتیں اپنی جگہ بالکل درست ہیں۔ جی نیکسٹ
क्वेश्चन बहुत लेट पिन हो रहे हैं, समझ नहीं आ रही। नहीं, तसल्ली से, वो असल में ना आपके दिमाग से वो मीम नहीं निकल रही, इस वजह से आप घबराए हुए हैं। आप घबराना नहीं है, कोई गलत भी पढ़ा गया कोई मसला नहीं, एक मीम ही और बनेगी ना। लोग तो इंतजार में बैठे हुए हैं, कितने लोग इंतजार कर रहे हैं। मैं आपकी जगह हूं तो लोगों को खुश करने के लिए गलत ही पढ़ दूं कुछ। जेल भाई मुझे पूछना था कि सुन्नत है कि आप जोहर और असर में लंबी सूरतें पढ़ा करते थे, क्या लंबी सूरतें ना आती हों तो छोटी सूरतें पढ़ सकते हैं या उससे ज्यादा लंबी सूरत के इक्वल? 2 या 2 से ज्यादा दफा। हाँ जी ठीक है, सूरह इखलास पढ़े, बुखारी मुस्लिम में मौजूद है। एक साहबी तो हर नमाज की हर रकत में सूरह इखलास भी पढ़ते थे, साथ और सूरत भी, तो ठीक है पढ़ सकते हैं। 2 दफा पढ़ना चाहते हैं, 3 दफा पढ़ना चाहते हैं, जरूर पढ़ें। बेहतर यह कि आप हर सूरत कोई भी पढ़ते हैं उसके साथ सूरह इखलास पढ़ लें। तो नबी इस्लाम ने फरमाया था बुखारी मुस्लिम में कि इसको इसकी मोहब्बत जन्नत में ले जाएगी इंशाअल्लाह, सूरह इखलास की मोहब्बत। जी नेक्स्ट। जलीबी नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या अंबिया अलैहिस्सलाम के अलावा किसी बशर से अल्लाह कलाम करता है ख्वाब के अलावा, और हजरत आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम से क्या अल्लाह ने कलाम किया है? जी जी बिल्कुल किया है, लेकिन इस उम्मत में ये बैन हो चुका है ना। बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि मेरी वफात के बाद अब गैब की खबरें खत्म है सवाए मुबशरात के। पूछा गया वो क्या है, तो फरमाया गया ख्वाब है। फिर उनकी भी 3 इकसाम बता दी कि एक अल्लाह की तरफ से, एक शैतान की तरफ से और एक नफ्स की तरफ से। लिहाजा ये बिल्कुल क्लियर है, कैटेगोरिकल डिनाई है कि नबी इस्लाम की उम्मत में ये गैर नबी के ऊपर इल्हाम या जो कश वाला मामला कह लें उसे, या वही वाला मामला, वो बैन है इस उम्मत में। और खत्म नबूवत की वजह से ऐसे हुआ है। जिस तरह के खत्म नबूवत की बरकत से अल्लाह ताला ने सजदा ताज़ीमी भी हराम कर दिया इस उम्मत में। अगली उम्मतों में तो था, कुरान में है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों ने सजदा किया था और यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने सजदा किया था। तो लेकिन इस उम्मत में अबू दाऊद तिरमिज़ी में आया कि अगर मैं जायज समझता तो बीवियों को कहता कि अपने खामदों को करें। लिहाजा इस उम्मत में ये चीज बैन हो चुकी है। इस पे मैं तफसीली एक वीडियो रिकॉर्ड करवा चुका हूं, वो आप समझ लें एक शाहकार है, पीएचडी थीसिस है मेरी वो वीडियो, रिप्लाई टू डॉक्टर अशरफ जलाली ऑन कश्फ एंड इल्हाम। आज वापस आ गई है स्क्रीन? जी जी अली भैया आ गई है। हाँ, तो कश्फ और इल्हाम के ऊपर मैंने तफसीली वो वीडियो रिकॉर्ड कराई है। उसमें मैंने बताया शरह सदर क्या होता है, कश्फ क्या होता है, इल्हाम क्या होता है, ख्वाब क्या होते हैं, पूरी तफसील मैंने पूरी डॉक्ट्रिन बताई है, वो आप मेरी वीडियो देख लें। अगली उम्मतों में था, मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को कश्फ हुआ था या इल्हाम कह लें या वही हुई थी, वो मामला बिल्कुल अलग है, इस उम्मत में बैन हो गया। जी नेक्स्ट। जलबी नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर बीवी तरस खाकर शोहर को माफ कर दे और शोहर हर वक्त दिल दुखाता हो और बीवी अपने सब फर्ज पूरे करे, बच्चे भी, क्या अल्लाह उस मर्द को माफ कर देगा क्योंकि बीवी ने कर दिया दुखी दिल से? ठीक है, अच्छी बात है। बीवी को चाहिए बजाय वो सेल्फ पिटी का शिकार होने के दुआ भी मांगा करे अल्लाह से कि उसके खामन को अल्लाह ताला हदायत दे, उसके दिल में उसके लिए रहम आए। काश आपके हस्बैंड ये पढ़ रहे हो और उनके दिल में कोई नरमी आपके लिए आए और उन्हें ये समझ आए कि बीवियां जो है वो अगर अपने खामनों के बारे में इतना अच्छा जज्बा रखती हैं तो खामनों को भी चाहिए कि उन्हें बीवियों के साथ मोहब्बत रखें। सही मुस्लिम में हदीस है, नबी इस्लाम ने फरमाया कि कोई भी अपनी बीवी के साथ बुग़्ज़ ना रखे। ये वाज़ेह हदीस मौजूद है और बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है। आपने फरमाया मैं अपनी वफात के बाद तुम्हारे लिए सबसे बड़ी आजमाइश तुम्हारी औरतों को छोड़ के जा रहा हूं, उनके साथ यानी हुस्न सलूक करना है। ये यानी आप समझ लें कि खामद की जन्नत जो है ना वो बीवी की खिदमत में है और बीवी की जन्नत खामद की खिदमत में है। हाँ जी जी नेक्स्ट। जलीबे नेक्स्ट क्वेश्चन है, तहियतुल वुदू के नवाफिल किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं? जब फजर की या असर की अजान हो जाए तो नमाज से पहले नवाफिल पढ़े जा सकते हैं तहियतुल वुदू के? जी पढ़े जा सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। वो बात साहबा को गलतफहमी हुई थी इस हवाले से
اور صحابہ میں 2 گروہ تھے، لیکن راجح انہی کا ہی قول ہے کہ جو ان اوقات میں بھی نوافل پڑھنے کے قائل ہے۔ امام بخاری نے باقاعدہ باب باندھا ہے عصر کے بعد نماز پڑھنے کا جواز، اس کے اوپر انہوں نے باقاعدہ لکھا ہے کہ نبی الاسلام کی ظہر کی 2 سنتیں ایک دفعہ رہ گئی تھی فرض کے بعد والی، تو وہ نبی الاسلام نے عصر کے بعد پڑھی تھی، اور پھر پوری زندگی آپ 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ تو یہ صرف حنفیوں نے تھوڑی سختی کی ہوئی ہے، باقی کوئی مسئلہ نہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں آخری جو 15-20 منٹ ہے نا غروب آفتاب کے قریب والے، اس وقت آپ نہ پڑھیں۔ جی نیکسٹ۔ جلی بھائی نیکسٹ کویسچن ہے، میرا بھائی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہتا ہے، بہت سمجھایا ہے پر شیعہ ہے نہیں مانتا ہے، کیا کروں؟ بس آپ کا کام سمجھانا ہی تھا، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے اور اسے اس چیز کی سمجھ دے کہ وہ بغیر دلیل کے ان ہستیوں کے اوپر بکواس کر رہا ہے کہ جنہوں نے اپنا تن من دھن رسول اللہ کے لیے وقف کیا ہے، ان کی زندگی میں آپ کوئی ایسی جھول نہیں دکھا سکتے کہ جس کی بنیاد پہ آپ یہ کلیم کریں کہ انہوں نے اپنے نبی کے ساتھ غداری کی ہے۔ پوری وفاداری کے ساتھ حضور کی وفات کے بعد بھی ان کے مشن کو لے کے چلے، اور سب سے بڑا ثبوت ہے، آپ غیر مسلموں سے پوچھ لیں کہ نبی الاسلام کی جو دعوت کو ایپیکس تک خلفائے راشدین نہیں پہنچا ہے۔ اور شیعہ کی کتاب نہج البلاغہ سے میں نے مولا علی علیہ السلام کے خطبات بھی حضرت ابو بکر عمر کے بارے میں پیش کیے ہیں۔ باقی آپ کا کام صرف سمجھانا ہے، باقی ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے۔ نیکسٹ۔ پتہ نہیں علی بھائی سٹریم تھوڑی سلو چل رہی ہے، شاید اس وجہ سے وہ کویسچن ڈسپلے لیٹ ہو رہا ہے۔ السلام علیکم علی بھائی، کیا عورت ناقص العقل ہے؟ عموماً تو عورت ناقص العقل تو ہے، لیکن یہ جنرل رول نہیں ہے، اس اعتبار سے کہ یعنی جنرل نہیں آپ کہنا چاہیے، یعنی اسپیسیفکلی کوئی ایکسیپشن بھی ہو سکتی ہے۔ ناقص العقل تو ہے ایز کمپیئر ٹو مرد کے، اور یہ اس کا عیب نہیں ہے، یہ اس کے اندر خوبی اللہ نے رکھی ہے، کیونکہ اس نے خاندانی نظام میں نمبر 2 بن کے رہنا ہے۔ اگر وہ اس کی شارٹ جو میموری اگر اس طریقے سے وہ پکی ہو جائے دماغ میں، جس طرح مرد رکھتے ہیں باتیں سنبھال کے، تو عورت تو مطلب یا مرد کو کوکر میں پکا کے کھا جائے گی یا خودکشی کر لے گی۔ تو اس لیے اللہ نے یہ سیفٹی والو رکھا ہوا ہے کہ وہ بڑی جلدی بھول جاتی ہے۔ آپ دیکھیں عورتیں جتنی مرضی غصے میں ہو، تھوڑی دیر بعد آپ ان کے ساتھ پیار محبت سے بات کریں تو ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ مرد جو ہے نا یہ تو بڑی باتیں سنبھال کے رکھتے ہیں، عورتیں اوور لک کر دیتی ہیں۔ اور باقی اس کے حوالے سے میری ایک ویڈیو آپ دیکھ لیں، کیا مرد و عورت برابر ہیں، اور ساتھ لکھیں انجینئر محمد علی مرزا یا وومنز رائٹس ان اسلام، تو اس میں نے اس کے حوالے سے گفتگو کی بھی ہے۔ جی نیکسٹ۔ جلی بھائی نیکسٹ کویسچن ہے، میری امی کو کسی نے کہا کہ ہر منتھ بینک میں 2000 روپے جمع کروائیں اور 1 سال تک 25,000 اور 10 سال بعد ڈبل سے بھی زیادہ ملیں گے، کیا یہ سود ہے؟ جی جی سود ہی ہے، اس میں کوئی شک والی بات ہے۔ نیکسٹ۔ جلی بھائی نیکسٹ کویسچن ہے، عدت کی مدت کیا ہوگی اگر کھلا لیا گیا ہے اور کوئی تعلق بھی نہیں بنا تھا؟ تعلق بھی نہیں بنا سے مراد کیا ہے؟ مطلب رخصتی نہیں ہوئی ہے، رخصتی نہیں ہوئی ہے تو پھر تو عدت ہی کوئی نہیں ہے نا، اور اگر رخصتی ہوئی بھی ہے تو خلا لیا ہے تو پھر 1 مہینہ عدت ہے، ابو داؤد ترمذی میں موجود ہے۔ اگر وہ عورت پریگننٹ نہیں ہے جس طرح یہ بتا رہے ہیں، اور اگر طلاق ہے تو پھر اس نے 3 مہینے تک وہ عورت جو ہے نا وہ اپنے آپ کو روک کے رکھے گی نئے نکاح سے، اور اس کے بعد پھر وہ اس طرف جائے گی، اور اگر وہ بیوہ ہے تو 4 مہینے 10 دن ہے۔ جی نیکسٹ۔ جلی بھائی نیکسٹ کویسچن ہے، میرا سوال ہے کہ ایک شخص عمرہ کے لیے جائے اور سر منڈوانے سے پہلے احرام کھول دے اور اسے 1 ماہ بعد اپنی اس غلطی کا علم ہو تو اس کے لیے اب کیا حکم ہے؟ حکم یہی ہے کہ اس نے حدود حرم میں ایک جانور ذبح کرنا ہے، ایک بکرا یا دمبا یا بکری۔ کوئی جا رہا ہے وہاں پہ عمرے کے لیے، اسے پیسے دے دیں وہ جا کے حدود حرم میں اسے ذبح کرے، ورنہ آپ کا یہ عمرہ مکمل نہیں ہوا، چاہے 10 سال گزر چکے ہیں اس بات کو، یہ آپ کو کرنا ہے۔ کئی لوگوں کے ساتھ یہ مسئلے ہو جاتے ہیں۔
نیکسٹ. جلی بھائی نیکسٹ کوشچن ہے, ہسبینڈ ساری سیلری ساس کو پکڑا دیتے, پھر ان کی امی سب کرتی اور بات بات پر کہتی تمہاری ہر چیز میں کر رہی ہوں, ہر وقت جتاتی رہتی اور کہتی میں بند کر دوں گی خرچہ, ہسبینڈ کچھ نہیں کہتے, انہیں کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ ہدایت دے جی ایسے ہسبینڈ کو بھی جنہیں یعنی یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ سیلف رسپیکٹ بھی کوئی دنیا میں چیز ہے, اور اپنی مائیں مسلط کی ہوئی ہیں اپنی بیویوں کے اوپر, اور یہ مائیں بھی عجیب ہیں جو ریٹائر ہونے کا نام بھی نہیں لیتی ہیں. بھائی جاؤ اب اپنی زندگی گزار چکی ہو, اب اللہ توبہ کرو اور اپنا سارا معاملہ بہوؤں کے حوالے کرو. یہ ہر گھر کی سٹوری ہے جی آلموسٹ. تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ہسبینڈ سے کہیں کہ جو آپ کا جو جیب خرچ ہے نا وہ آپ کو دیں اور وہ آپ اپنے پاس رکھیں, اور باقی جو گھر کا خرچہ وغیرہ کے لیے آپ نے کوئی چیز منگوانی ہے تو آپ اپنے ہسبینڈ سے کہیں کہ بھئی یہ چیزیں مجھے مہینے کا راشن ڈلوا دیا کرو. اس طریقے سے معاملات کو لے کے چلیں. اصولاً تو آپ کے ہاتھ میں سب کچھ دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے جی, میں اب کیا کہوں. نیکسٹ. جلی بھائی نیکسٹ کوشچن ہے, السلام علیکم میرے استاد محترم, میں جہلم سے ہوں, میری بہت خواہش تھی آپ میرا نکاح پڑھاتے پر ایسا نہیں ہو سکا, آپ میری شادی کی تاریخ طے ہو گئی ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانیاں کرے اور آپ کی شادی کو کامیاب کرے اور آپ کو نیک اولاد عطا فرمائے جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ. نیکسٹ. جلی بھائی نیکسٹ کوشچن ہے, جب جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلی بار بولا پڑھو اقرا, وہ کس چیز پر پڑھنے کو بول رہے تھے؟ کیا کسی کتاب پر؟ وہ چیز کیا تھا؟ اس کی کوئی تفصیلات نہیں آئی ہیں. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ بڑی اچھی گفتگو کی ہے تفہیم القرآن کے اندر. ان کا تو موقف یہ ہے کہ کوئی لکھی ہوئی چیز لا کے سامنے کی گئی تھی اور نبی علیہ السلام نے کہا ما انا بقاری, میں پڑھا ہوا نہیں ہوں, پھر اس نے دبوچا اور اس کے بعد پڑھنا شروع کیا. لیکن اس میں پھر وہ باقی دوسری طرف معاملہ آ جاتا ہے کہ قرآن میں ہے کہ اس قرآن کے نزول سے پہلے آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. تو ظاہر ہے قرآن کے نزول سے پہلے جب آپ علیہ السلام لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے تو اس وقت بھی تختی سے پڑھنا تو آپ کے لیے ممکن نہیں تھا. پھر ایک اور آرگومنٹ آتا ہے کہ نہیں, یہ قرآن میں جو آیا سورہ العنکبوت میں کہ نبی علیہ السلام وحی کے نزول سے پہلے لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وحی کے نزول کے بعد آپ پڑھ سکتے تھے کتاب میں سے. لیکن اس کی بھی ہمیں کوئی دلیل ملی نہیں ہے, کیونکہ بعد میں بھی جب کبھی بھی نبی علیہ السلام نے وحی لکھوائی ہے تو آپ اس کو جو کاؤنٹر ویریفائی کرتے تھے وہ سن کے ہی کرتے تھے. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ سورہ حدیبیہ کے موقع پر نبی علیہ السلام نے کہا کہ بتاؤ کہاں پہ میرا نام لکھا ہے, تو پھر آپ نے وہ کاٹ کے تو اپنے ہاتھوں سے لکھا. اور وہ راوی حدیث کہتے ہیں کہ آپ کی ہینڈ رائٹنگ اتنی خوبصورت نہیں تھی کیونکہ آپ کا معجزہ تھا کہ آپ لکھ نہیں سکتے تھے. تو بس یہ یعنی نبی السلام کا جو پہلا ایکسپیرینس تھا, ظاہر ہے ایک بڑا زندگی میں اتنا بڑا ایکسپیرینس ہونا تو ایک مشکل معاملہ تھا. اس لیے نبی علیہ السلام کی ایک کیفیت طاری ہوئی. اور پھر جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں 3 دفعہ یوں سینے کے ساتھ لگا کے اور بھینچا تو پھر انہیں وہ یعنی نبی علیہ السلام کو وہ کانفیڈنس حاصل ہو گیا, اور پھر آپ نے ان کے پیچھے دہرایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. جی نیکسٹ. جلی بھائی یہ سسٹر کا سوال جو ہے نا وہ کمپلیٹ نہیں تھا کیونکہ یوٹیوب میں نا ورڈز کم ہوتے ہیں, تو یہ اگلا سوال کا حصہ ہے. آپ اب ایسے آپ سے میری درخواست ہے کہ میری کی خصوصی دعا کی جائے. میری شادی کی زندگی کے لیے اپنے استاد سے دعا کرنا چاہتی ہوں. آپ میرے لیے اور میری بھائی رحیم کے لیے اور میری ماں باپ مرحوم کے لیے میرا نام لے کر دعا کر دیں. جی دعا کر دی ہے نا آپ کے لیے, میں نے آپ کے بغیر ہی دعا کر دی ہے, اور یہ تو میں نے ابھی کی ہے. میں تو روزانہ سارے اسٹوڈنٹس کے لیے دعا کر کے سوتا ہوں, آپ بے فکر رہیں, کیونکہ جس ہستی سے میں دعا کر رہا ہوں نا اسے کسی کا نام بتانے کی, اس کے رشتہ داروں کا نام بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کے پاس ہر چیز کا ٹائنیز ڈیٹیل تک ڈیٹا موجود ہے. جی نیکسٹ. جلی بھائی نیکسٹ کوشچن ہے, میرے ہسبینڈ اہل حدیث ہیں, جب میں ان کو بولتی ہوں خود کو مسلم کہنا چاہیے, وہ بولتا ہے اہل حدیث کوئی فرقہ نہیں ہے, ہم قرآن اور سنت پر چلتے ہیں, میں ان کو کیا جواب دوں اس کا؟
ان کو کہیں کہ یہی کچھ بریلوی دیوبندی اور شیعہ بھی اپنے آپ کو بولتے ہیں کہ وہ کوئی فرقہ نہیں ہے. تو ٹھیک ہے, آپ لوگ اپنی اپنی علی بھائی کا میرے خیال سے انٹرنیٹ کا ایشو ہو گیا. نیٹ بند ہو نہیں آ رہی. چلو جی شاید بھائی آپ کو میری پکچر صحیح آ رہی ہے نظر؟ جی صحیح آ رہی ہے, بالکل ٹھیک آ رہی ہے. مولی بھائی کا نیٹ کا مسئلہ ہو گیا نا. علی بھائی کی طرف نیٹ کا ایشو ہوا ہے میرے خیال سے. ہاں چلو ٹھیک ہے. جی جی نیٹ کا ایشو ہے, آ جاتے ہیں, ویٹ کریں. ٹھیک جی ہے. جی 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 ہاں یہ لاسٹ سوال پھر میں پڑھ کے تو پھر اس کے بعد آپ یہ ہو گیا ہے سوال, میں نے سن لیا, میں نے بتا دیا اس کے جواب میں کہ انہیں بتائیں کہ بریلوی دیوبندی بھی اپنے آپ کو فرقہ نہیں ماننے کے لیے تیار. تو ٹھیک ہے, آپ کی مرضی, ہم تو آپ کو قرآن سے بتا ہی سکتے تھے نا. قرآن میں اپنے آپ کو آپ نے مسلم کہنا ہے. کسی قرآن کی آیت میں, کسی حدیث میں نہیں موجود کہ آپ نے اپنے آپ کو اہل حدیث کہنا ہے یا بریلوی کہنا ہے یا سنی کہنا ہے یا شیعہ کہنا ہے. نیکسٹ. السلام علیکم علی بھائی. السلام علیکم علی بھائی, آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شاید جی جی ابھی سوال ہے کہ میرے گھر والے رشتہ لڑکیوں سے پوچھے بغیر ہی طے کر دیتے ہیں اور شادی کے کچھ دن پہلے پتہ چلتا ہے کہ شادی بھی طے ہو گئی ہے, تو انکار کی تو وجہ ہی نہیں ہوتی. تو کیا پھر تمہارا اور ہمارا, اگر انکار کیا تو کہہ رہے تمہارا اور ہمارا تعلق باقی نہیں رہے گا, تو ایسی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ تو پہلے ہی ان کو بتا دیں کہ بھئی میں نے اس طرح نہیں ایگری کرنا, تاکہ وہ آپ سے پوچھ کے کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ پہلے ہی بتا دیں. یہ تو آپ نے, شکر ہے آپ کو پتہ ہے اس بات کا, تو آپ ان کو پہلے ہی بتا دیں کہ ایسا اسلام میں نہیں ہے, آپ میری اجازت کے بغیر نہیں کر سکتے. یہ ان کو بتا دیں. جی نیکسٹ سوال ہے کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 5937 آنورڈ کے حساب سے تو ٹیٹو بنوانا یا بنانا صرف خواتین کو منع کیا ہے. کیا مرد حضرات کے لیے کوئی الگ حدیث ہے؟ وضاحت فرمائیں. نہیں, یہی والی حدیث ہے نا. اس کی وجہ یہ کہ عموماً عورتیں ایسا کام کیا کرتی تھی نا. یہ چیز اپنی اصل میں منع ہے, تو یہ چیز چونکہ اپنی اصل کے اندر منع ہے, اس لیے اسے ہم غلط سمجھتے ہیں. یہ اجماع ہے اس بات کے اوپر کہ مرد و عورت دونوں داخل ہیں اس کے اندر. یہ نہیں ہے کہ مرد جو ہے وہ اپنی بھویں بنوا سکتے ہیں یا دانتوں میں خوبصورت دکھنے کے لیے گیپ بنوا سکتے ہیں یا ٹیٹو بنوا سکتے ہیں. چونکہ عورتیں عموماً یہ سارے معاملات کرتی تھی, اس لیے منع کیا گیا. مرد تو بالکل کر ہی نہیں سکتے. جب عورتوں کو منع کر دیا گیا تو مرد شاہی کو ہی نہیں, پھر یہ مطلب ہے اس کا. جی نیکسٹ. نیکسٹ سوال ہے کہ ایک مفتی صاحب نے کہا کہ جنگ جمل جیسے واقعات یوتھ کو بتانے نہیں چاہیے, اس سے انتشار پیدا ہوگا اور ہمیں ایسی چیزیں بتانی چاہیے جس سے ان کی اصلاح ہو. تو واقعات کو بہت اپ لفٹ کیا جا رہا ہے. جی جی انشاءاللہ ہم یہی کر رہے ہیں. آپ ہدایت پورٹل بنا دیکھا کریں. آپ جیسے ممی ڈیڈی لوگوں کے لیے وہ لیکچر ہے بھی نہیں ہے. نیکسٹ. یہ بھی نیکسٹ سوال ہے پورے. ابھی میں نے 2 دن پہلے آپ کی اکیڈمی سے ریسرچ پیپر اور خلافت و ملوکیت منگوا کے پڑھنا شروع کیا, لیکن ہمارے ٹیچر کہتی ہیں کہ آپ ان سب سے دور ہیں اور ہمیں حق تک نہیں پہنچنے دیتی. نہیں, کون روک سکتا ہے کسی کو گن پوائنٹ پہ؟ ٹیچر نے آپ پہ کوئی گن تو نہیں تانی ہوئی ہے. آپ وہی کریں جو قرآن و سنت میں لکھا ہوا ہے, اس پہ آپ عمل کریں. چھوڑنے ٹیچرز کا کیا لینا دینا, وہ بیچارے خود ان چیزوں سے محروم رہے. نیکسٹ. جی الوی نیکسٹ سوال ہے کہ میرے بھائی کو اس کے قادیانی دوست نے بکرا گفٹ کیا ہے, تو کیا اس کی قربانی جائز ہوگی؟ اسے بکرا گفٹ کیا ہے, اس نے گفٹ لے لیا ہے اس سے, تو ٹھیک ہے, قربانی کر سکتا ہے. اب تو مالک ہے اس کا. نبی علیہ السلام نے غیر مسلموں کے تحفے بھی قبول کیے ہیں, لے سکتے ہیں. نیکسٹ. جی علی بھائی نیکسٹ سوال ہے قیامت کا آغاز کس طرح ہوگا اور اس سے پہلے کیا صورت ہوگی؟ کیونکہ کہا جاتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی خلافت امن لائے گی دنیا میں, لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قیامت کے وقت دنیا خراب اور کرپٹ ہوگی. ہاں جی, یہ امام مہدی علیہ السلام جب دنیا سے چلے جائیں گے, عیسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہو جائیں گے پوری حکومت اسٹیبلش کرنے کے بعد, اس کے بعد دوبارہ سے ڈاؤن فال شروع ہوگا. اور پھر مسلم میں آتے ہیں خوشبودار ہوا چلے گی جو اہل ایمان کی روح قبض کر لے گی اور دنیا پہ صرف کافر رہ جائیں گے.
یہ جو دنیا میں کافر رہ جانے والا معاملہ ہے یہ اس صورت میں ہے جب حضرت امام مہدی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اپنا کام پورا کر کے دنیا سے چلے جائیں گے، پورے کے پورا اسلامی نظام بنا کے، جس طرح نبی علیہ السلام پورا اسلامی سسٹم بنا کے چلے گئے اور بعد میں 30 سال کے بعد وہ خلافت ملوکیت میں بدل گئی اور پھر کیا خرافات حکومتی لیول پہ آ گئی. بالکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جب چلے جائیں گے پھر آہستہ آہستہ دوبارہ گمراہی کی طرف لوگ چلے جائیں گے. علامات قیامت، قیامت کی نشانیوں کے اوپر مشکات کی تیسری جلد میں پورا چیپٹر ہے بخاری مسلم کے حوالے سے، وہ آپ دیکھ لیں. نیکسٹ. جی علی بھائی نیکسٹ سوال ہے کہ میرے بیٹے کے لیے علی بھائی 3 ناموں میں سے ایک نام سلیکٹ کریں. نمبر 1 پہ موسیٰ اور نمبر 2 پہ موسیٰ کلیم، نمبر 3 پہ موسیٰ کلیم اللہ. صرف ایک سلیکٹ کریں. اس میں سے میں تو کوئی بھی سلیکٹ نہیں کرتا، آپ نام رکھیں محمد موسیٰ. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ. جی ابھی نیکسٹ ہے کہ اگر کسی کا رشتہ نہ ہو رہا ہو تو اس کے لیے تعویذ لیا جائیں، کیونکہ تعویذات لکھنے والے کہانی کرواتے ہیں کہ آپ کی بندش کروائی گئی ہے. ایسے پاسبل ہے کیا؟ اور تعویذ لٹکانا اور پینا یا جلانا شرک ہوتا ہے؟ نہیں، شرک تو اسی صورت میں ہوگا اگر اس میں شرکی الفاظ لکھے ہوئے. ویسے تو ظاہر ہے یہ بدعت ہے. تعویذات اور انجینئر محمد علی مرزا لکھے، میری ویڈیو کھل جائے گی، مسئلہ نمبر 109 بھی اس پہ ریکارڈڈ ہے. اس طرح کے معاملات کے لیے تعویذات لینا یہ بالکل غلط ہے، نہ اس سے کوئی بندش کو کسی کی کروا سکتا ہے. بالکل صرف دعا کا سہارا لیں گے سنت اذکار کے ذریعے. جو میں نے مصیبت اور پریشانی سے بچنے کے 3 سنت وظائف، میری ویڈیو آپ دیکھ لیں. نیکسٹ. جی علی بھائی نیکسٹ سوال ہے کہ پوچھتے ہیں کہ علی بھائی کچھ دن پہلے میرا نکاح ہوا ہے، میری ساس نے بھی برا خواب دیکھا ہے اور میرے ہسبینڈ نے بھی کہا کہ ہمارے رشتے میں کچھ سختی ہے تو کی طرف اشارہ ہے. میں نے صدقہ تو کیا ہے لیکن وہم نہیں جا رہا. اور وہم کو چھوڑیں اور دوسرا اپنی ساس کو بھی اور اپنے ہسبینڈ کو بھی کہیں وہ بھی تھوڑی جیب ڈھیلی کریں، وہ بھی صدقہ کریں. پریشانی تو ان کے لیے بھی آنے والی ہے نا، تو وہ صدقے سے ٹالیں انشاءاللہ. آپ ہی صرف کر رہے ہیں. نیکسٹ. جی علی بھائی نیکسٹ سوال ہے کہ اکثر مائیں اپنے بیٹوں کو یہ سکھاتی ہیں کہ اپنی شادی شدہ بہنوں کا خیال رکھا کرو، انہیں کسی چیز کی کمی مت دیا کرو، ان کی آہ لگتی ہے، ان کو دینے سے اللہ تمہیں زیادہ دے گا. کیا یہ صحیح ہے؟ کاش یہ مائیں اپنے بیٹوں کو یہ سکھاتی ہیں کہ اپنی بیویوں کے حق ادا کرو، جو اپنا گھر بر ماں باپ چھوڑ کے آپ کے پاس آ گئی پوری زندگی کے لیے، ٹھیک ہے، جن کا واحد سہارا اب تم ہو. یہ ان کو سکھاتی. بھئی بہنیں جو شادی شدہ ہیں وہ اپنے خامدوں کے پاس ہیں، ان کے خامد ان کو دیکھیں گے کہ بھائیوں کا کام ہے کہ انہیں جا کے دیکھیں. اللہ نہ کرے کوئی ایسی ضرورت پیش آئے کہ بھائی جا کے اپنی بہنوں کو دیکھ رہے ہیں. ان کے اپنے خامد زندہ رہیں، اللہ تعالیٰ انہیں برکت دے اور انہیں اپنی بیویوں سے محبت کرنے کی توفیق دے، ان کے حقوق پورے کرنے کی توفیق دے. مطلب یہ کون سا کرائٹیریا ہے؟ یہ کون سی مائیں جو ان کو اس قسم کی پٹیاں پڑھاتی ہیں؟ آئیں لگنی ہے نا تو لگنی ہے آپ کی بیوی کی جو آپ بیاہ کے لائے ہیں، اور ان کے اوپر آپ نے جو ہے وہ نندوں کی شکل میں اپنی بہنیں مسلط کرنی ہے اور ساسیں مسلط کر دینی ہے اگر وہ مسلط ہیں تو. اور اگر دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کا حق پورا کر رہی ہیں پھر تو نور لا نور ہے، تو بڑا آئیڈیل رشتہ ہے. نیکسٹ. ٹھیک ہے جی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. فی امان اللہ جی. جزاک اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.